बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 22 जुलाई की तारीख और दोपहर तकरीबन 12 बजे तक की अपडेट्स। ईरान के साथ जंग के बायस अमरीका में खौफनाक मुआशी बहरान सर उठाने लगा। असरात पाकिस्तान तक पहुंचने लगे। पाकिस्तान को इस बहरान से बचाने के लिए मुक़्तदर हलकों के पास बहुत कम वक्त रह गया फैसला करने का। खित्ते में सूरत-ए-हाल बड़ी तेजी के साथ तब्दील। मोदी के खिलाफ जेनजी का घेरा तंग। सवाल उठने लगे कि क्या दिल्ली में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान के लिए, रावलपिंडी के लिए बड़ा मैसेज है? क्या पाकिस्तान की नौजवान नस्ल इमरान खान साहब के लिए बाहर निकलने को तैयार है? और 5 अगस्त इस हवाले से अहमियत इख्तियार कर गया है। ईरानी क़यादत ने पाकिस्तानी क़यादत को बहरान से बचने के लिए अहम तरीन मशवरा दे दिया है और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर में ईरानी क़यादत की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के साथ अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं। सबसे पहले आज की इस बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी हैपनिंग की तरफ आपको लेकर बढ़ेंगे। इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान में तवानाई का बहरान अपने अरूज पर पहुंच गया है और मुसलसल 11वीं रात ईरान पर अमेरिका की जानिब से हमले किए जा रहे हैं। आबनाए हुर्मज़ बंद है। पाकिस्तान में तवानाई के बहरान के हवाले से जो हुकूमत ने रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों में कमी बेशी का फैसला किया, उस पर पेट्रोल पंप मालिकान ने गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का ऐलान कर दिया है और आज पूरे पाकिस्तान में 22 जुलाई की रात 12 बजे के बाद से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए जाएंगे। हुकूमत के और पेट्रोल पंप मालिकान के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो गए हैं, जिसके बाद मुतालबात की मंजूरी तक पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने मुल्क गिर हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। तमाम पेट्रोल पंप मालिकान को हड़ताल में भरपूर शिरकत की हिदायत करते हुए एसोसिएशन ने इत्तेहाद बरकरार रखने और पुरअमन एहतजाज को यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी हैं। पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में इस वक्त लोगों के यहाँ एक एमरजेंसी की सी कैफियत है। लोग पेट्रोल पंप्स की जानिब भाग रहे हैं। उन्होंने अपनी गाड़ियों की टंकियाँ फुल करवाना शुरू कर दी हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। इसी दौरान इत्तलात ये हैं कि अमेरिका की जानिब से ईरान के एटमी मरकज़ के ऊपर हमला करने की धमकी भी दी गई है और कहा यह जा रहा है कि बरतानिया की जो पॉलिसी ईरान के हवाले से अमेरिका को अड्डे देने की थी वो बरकरार है। नए वज़ीर-ए-आज़म के आने के बावजूद भी इस वक्त बरतानिया जो है वो शायद उस वाहिद मुल्क के अंदर शामिल है। वो वाहिद मुल्क है जो कि अमेरिका की हर बात के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर हाँ में हाँ मिला रहा है और ईरान पर हमलों के लिए नए वज़ीर-ए-आज़म एंडी बर्नहम ने बरतानवी फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर की पॉलिसी को जारी रखने का उन्होंने फैसला किया है। उसके साथ साथ जो दीगर खबरें आ रही हैं पाकिस्तान और अमेरिका के हवाले से, वो पाकिस्तान और अमेरिका के अंदर मुआशी बहरान के हवाले से इंतहाई मानी खेज़ हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर के ज़र मुबादला इस्तेहकाम फ़ंड के लिए दरख्वास्त कर दी है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना को 5 साला माली सहूलत पाकिस्तान को देने की तजवीज़ दी है और कहा यह जा रहा है कि इस मंजूरी की सूरत में पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनमें इजाफा होगा, रुपये के दबाव में कमी होगी और पाकिस्तान जो कि इस जंग में बज़ाहिर अभी एक सालिस के तौर पर सामने आया है, ईरान के हलकों को इस बात का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान की किस किस मौके पर कहाँ कहाँ अमेरिका की पाकिस्तान ने हमायत की, ईरान को किन किन चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान ने मजबूर करने के हवाले से, उस पर दबाव बढ़ाने के हवाले से कोशिशें की। ईरान ने अभी तक जो अपने कार्ड्स हैं, पॉलिटिकल कार्ड्स और ख़ारजा पॉलिसी के कार्ड्स ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान से अभी तक उन्होंने छुपा कर रखे हुए हैं और दरख्वास्त पाकिस्तान की जो दरख्वास्त है अमेरिका से ज़र मुबादला के ज़खायर के हवाले से, ये ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान के सफारती किरदार और तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलतकारी के बाद सामने आई है और अगर अमेरिका ये सहूलत पाकिस्तान को फराहम करता है तो ये पाकिस्तान की हंगामी माली मदद होगी। लेकिन क्या अमेरिका इस पोजीशन में है कि वो पाकिस्तान की कोई मदद कर सकता है? इत्तलात ये आ रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वाशिंगटन में ताकत के ऐवानों के अंदर खामोश मगर ख़तरनाक बहरान सर उठाने लगा है। अमरीकी महकमा दिफा पर यह संगीन इल्ज़ाम इस वक्त आयद किया जा रहा है कि वो वाइट हाउस से मिसाइलों की कमी की जो असल शिद्दत है वो छुपा रहा है
3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد صورتحال سنگین ہے۔ ایران کے خلاف جوابی کارروائی کا دباؤ ہے۔ ٹوموہاک اور تھاڈ میزائل ایران جنگ کے بعد تیزی سے امریکہ کے پاس کم ہو رہے ہیں۔ مکمل بحالی 2029 سے 2031 تک متوقع ہے، اور امریکی عہدیدار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وائٹ ہاؤس اس صورتحال سے مکمل طور پر آگاہ نہیں ہے۔ اندرونی ذرائع کو خدشہ ہے کہ اعلیٰ سطح پر حقائق پوری طرح سے سامنے نہیں لائے جا رہے۔ امریکی عہدیدار نے اعتراف کیا ہے کہ ان کے پاس اتنا اسلحہ موجود نہیں کہ وہ محفوظ انداز میں ایران کے خلاف جنگ جاری رکھ سکیں۔ وائٹ ہاؤس کو مکمل آگہی نہیں ہے۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف، امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد انہیں اس دباؤ کا سامنا ہے کہ وہ ایران کے خلاف سخت رد عمل دیں۔ تاہم انتظامیہ کے اندر یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ پینٹاگون انٹرسپٹر میزائل کی کمی کو چھپا رہا ہے، جو جنگ دوبارہ شروع کرنے کے حوالے سے ناگزیر سمجھے جاتے ہیں، اور بعض حلقے یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ وائٹ ہاؤس خود بھی اس کمی کی صورتحال کو جو ہے وہ سامنے نہیں لانا چاہتا، نہ ہی اسے جاننے میں کوئی دلچسپی رکھتا ہے، اور امریکی وزیر دفاع کے لیے یہ خاموشی بڑے مسائل جو ہے وہ پیدا کر رہی ہے۔ اور اس وقت امریکہ کے پاس 1 ماہ کا جو اسلحہ ہے وہ ان کے پاس باقی ہے۔ 1 ماہ کے اندر یہ اسلحہ ختم ہونے کے قریب پہنچ سکتا ہے، اور ٹرمپ نے امریکہ کو جس جنگی حالت میں ڈال دیا ہے، اس کے بعد اس وقت امریکہ کے اندر جو معاشی بحران ہے وہ بھی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت امریکہ کے پاس اتنا اسلحہ موجود نہیں ہے کہ وہ محفوظ انداز میں ایران کے خلاف جو اپنی کارروائیاں ہیں وہ جاری رکھ سکے۔ امریکہ اور ایران جنگ کے حوالے سے اگر آبنائے ہرمز کی بات کریں تو اس وقت متبادل ذرائع کی تلاش جاری ہے۔ پاکستان بھی خام تیل کے حوالے سے متبادل جو ذرائع ہیں وہ پاکستان نے تلاش کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ملک میں توانائی کے حوالے سے اس وقت خدشات جنم لے رہے ہیں، توانائی کا بحران سر اٹھا رہا ہے، اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ، ایران اور حوثیوں کے درمیان جو جاری کشیدگی ہے اس کے بعد پاکستان کے اندر صورتحال بڑی تیزی سے خراب ہو رہی ہے، اور متبادل جو ذرائع ہیں، درآمدی ذرائع توانائی کے حوالے سے ان کے اوپر غور کیا جا رہا ہے کہ امریکہ، سنگاپور، نائجیریا اور وسطی ایشیائی ممالک سے خام تیل کی دستیابی کا جائزہ پاکستان کی جانب سے لیا جا رہا ہے۔ اگر داخلی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو اس کے اوپر بھارت کی صورتحال کو دیکھ کر اس کے اوپر جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت بھارت میں جین زی کی بغاوت کے بعد مودی کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور نریندر مودی کو اپنی تیسری مدت کے لیے ایک بڑا چیلنج درپیش ہے۔ نوجوانوں کے اندر غم و غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ان کی جو نمائندہ تنظیم ہے کاکروچ جنتا پارٹی، ان کی تحریک نے امتحانی سکینڈل سے اٹھ کر اس وقت حکومتی احتساب کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سیاسی درجہ حرارت دلی کے اندر بڑھا دیا ہے، اور غصہ جو نوجوانوں کا غصہ ہے وہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن کر سامنے آیا ہے۔ سب سے بڑا عوامی دباؤ اسے جو وزیر اعظم نریندر مودی کی تیسری مدت کے حوالے سے سب سے بڑا اسے دباؤ تصور کیا جا رہا ہے۔ یہ بظاہر امتحانی سکینڈل تھا، بے روزگاری اور تعلیمی نظام پر عدم اعتماد تھا، لیکن پھر پارلیمنٹ کی جانب مارچ ہوا، 180 افراد زخمی ہوئے، 118 پولیس اہلکار، 60 اس کے اندر مظاہرین شامل تھے۔ حساس علاقوں میں موبائل انٹرنیٹ بھی معطل کر دیا گیا۔ بنیادی جو مطالبہ ہے وہ وزیر تعلیم کا استعفیٰ ہے۔ تحریک کی قیادت اس وقت نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے، اور وسیع پیمانے پر اسے جنریشن زی کی آواز قرار دیا جا رہا ہے۔ تعلیمی بحران بھی ہے، اور روزگار کے مواقع میں کمی بھی ہے، اور اس وقت احتساب کا مطالبہ، کرپشن کے خلاف احتساب کا مطالبہ بھی بھارت کے اندر نوجوان نسل کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ اس تمام تر صورتحال کے اوپر جو پاکستان کے سیکیورٹی ادارے ہیں وہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور خیال یہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ کچھ مخصوص اکاؤنٹس بھی یہ بات کر رہے ہیں، سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا دلی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، دلی از وارننگ فار پنڈی، یہ ٹرینڈ اس وقت چل رہا ہے کہ کیا دلی کے اندر جو کچھ چل رہا ہے وہ اس وقت راولپنڈی کے لیے وارننگ ہے، اور اگر پاکستان میں بھی نوجوان نسل آتی ہے سڑکوں پر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، تو اس کے بعد پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے پاس کس قسم کے آپشن موجود ہوں گے؟ کیا ماضی میں 9 مئی اور 26 نومبر قسم کے اقدامات دہرائے جائیں گے؟ مظاہرین کے اوپر سیدھی فائرنگ کی جائے گی، یا اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال بدل چکی ہے؟ اس پر تجزیہ نگار بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر نوجوان نسل نکلی تو
تو ایک بہت بڑا چیلنج پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب ایران کی قیادت، ایرانی وزیر داخلہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ کوارٹر GHQ پہنچے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف سے ملاقات کی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران نے پاکستان کو مشورہ دے ڈالا ہے ملک کے اندر موجودہ حالات کے حوالے سے بھی، اس کے ساتھ ساتھ ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے جو اس وقت پاکستان کی پالیسی ہے اس کے حوالے سے بھی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے GHQ راولپنڈی کے اندر ملاقات کی ہے۔ جو بیان جاری کیا گیا اس کے مطابق ملاقات میں علاقائی اور دو طرفہ سیکیورٹی صورتحال کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا ہے، مؤثر بارڈر مینجمنٹ کی بات کی گئی ہے۔ پاکستان اور جو اس وقت پاکستان اور ایران کے درمیان بارڈر ہے، یعنی صوبہ بلوچستان اور ایران کے درمیان، اس بارڈر کی مینجمنٹ کی بات کی جا رہی ہے اور علاقائی کشیدگی کم کرنے میں پاکستان کے کردار کی ایران کی جانب سے تعریف تو کی گئی ہے، پاکستان کی کوششوں کو سراہا بھی گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایرانی قیادت کی جانب سے پاکستانی قیادت کو یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ جو کچھ اس ثالثی کے بعد معاہدہ ہونے کے بعد امریکہ کی جانب سے مسلسل 11 دنوں سے ایران کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے، اور یہ صورتحال اگر جاری رہی تو ایران کی جانب سے بڑے پیمانے پر امریکی افواج کے اوپر حملے کیے جا سکتے ہیں۔ ایران کی جانب سے جو رد عمل ہے وہ دیا جا رہا ہے، ان کا جو جوابی رد عمل ہے وہ جناب مشرق وسطیٰ میں وہ ممالک جہاں سے ایران کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں وہاں ایران کی جانب سے جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے نتنز کے پہاڑوں میں ایرانی ایٹمی مرکز پر حملے کی دھمکی دے دی ہے، اور وائٹ ہاؤس میں لبنانی صدر کے ساتھ ملاقات کے موقع پر جو میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے امریکی صدر، اس میں انہوں نے نتنز کے پہاڑوں میں ایرانی ایٹمی مرکز پر حملے کے متعلق اعلان کیا ہے کہ ایرانی اس حملے کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے، جلد حملہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ باراک اوباما اور ایران کے درمیان ہوئی نیوکلیر ڈیل ختم نہ کی ہوتی تو آج دنیا میں اسرائیل کا وجود باقی نہ ہوتا، کیونکہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا چکا ہوتا۔ یہ ایک بڑا بیان ہے امریکی صدر کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ B-2 بمبار طیارے 1 سال پہلے ایرانی نیوکلیر سائٹس کو نشانہ نہ بناتے تو ایران ایٹمی ہتھیار بنا چکا ہوتا، نہ ہی اسرائیل باقی ہوتا اور نہ ہی ان کے خیال میں مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک باقی ہوتے۔ یہ بیان اس موقع پر بڑا معنی خیز ہے، مشرق وسطیٰ کے ممالک کو ڈرایا جا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، اور امریکی صدر نے یہ کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایران کے ایٹمی مرکز پر جو حملہ ہے وہ امریکہ کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے۔ ایک سوال پر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران غالباً ابنائے ہرمز کی دھمکی دے کر نومبر کے امریکی کانگریس الیکشن میں ان کے اور ریپبلکن پارٹی کے امکانات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی وہ جملہ ہے، یہی وہ پہلو ہے جس پر یہ مزدور صحافی اس پلیٹ فارم پر بار بار آپ کو آگاہ کرتا رہا کہ اصل میں امریکہ کے اندر ہونے والے جو مڈ ٹرم الیکشن ہیں اس حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ تمام تر اقدامات اٹھا رہے ہیں، اور اب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی، یہ بیان ان کا آ گیا کہ ایران کی یہ کوشش ہے کہ جو نومبر میں ہونے والے الیکشنز ہیں ان کے اوپر اثر انداز ہوا جائے، اور جہاں تک انتخابات کا تعلق ہے وہ نہیں سمجھتے، یہ امریکی صدر نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ ان انتخابات کا جو ہے ان انتخابات کے اوپر کوئی ایران امریکہ جنگ سے اثر پڑے گا، لیکن اثر ہر صورت پڑے گا۔ جس قسم کی صورتحال کا سامنا امریکی صدر کو اپنے ملک کے اندر ہے، امریکی ایوان نمائندگان کے اندر ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر، خاص طور پر پاکستان کے اندر اس وقت جو انسانی حقوق کی صورتحال ہے، پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پر عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی دیگر فوجی قیادت کے حوالے سے، اس حوالے سے امریکی صدر کو نہ صرف 50 سے قریب ایوان نمائندگان کی جانب سے خط لکھا جا چکا ہے، بلکہ ایک اہم ترین بل بھی امریکی ایوان نمائندگان کے اندر موجود ہے، اور ان تمام تر معاملات کو جوڑ کر دیکھا جانا چاہیے اس بل کے ساتھ، جو کہ خارجہ اور دفاعی امور کی کمیٹیوں میں ڈسکس ہونے کے بعد واپس امریکی ایوان نمائندگان کے اندر پہنچ چکا ہے، جس میں پاکستان کی عسکری قیادت کے اوپر پابندیوں کی بات کی گئی ہے۔ ایرانی قیادت کی جانب سے جہاں پاکستان کو سعودی عرب اور ایران کے تعلقات، امریکہ ایران جنگ کے حوالے سے پاکستان کو کچھ مشورے دیے گئے ہیں، وہیں جو پاکستان کی
اندرونی صورتحال ہے داخلہ کی، اس کے حوالے سے بھی ایرانی قیادت کی جانب سے یہ مشورہ دیا گیا کہ پاکستانی قیادت کو پاکستان کے اندر جو مقبول ترین عوامی سیاسی قیادت ہے یعنی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف، ان کے ساتھ اپنے معاملات کو، اپنے تعلقات کو جلد از جلد بہتر بنانا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسی حکومت جو کہ جس کی جڑیں عوام کے اندر ہوں، جس کے پیچھے عوامی مقبولیت ہو، وہی آگے آنے والے کسی بھی عالمی بحران کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔